मुतालबात पूरे हो गए, मामला खत्म हो गया। 90 दिन चले, 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में ही करा दें, लेकिन इलेक्शन इन्हें कराने चाहिए। ये इनको चाहिए कि टेबल के ऊपर बैठकर इन मामलों को डिस्कस करें, इनको सॉल्व करें। देखिए, चीफ जस्टिस से मैं डिमांड तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी नाकस राय का इजहार जरूर कर सकता हूँ। अदालत के लिए बड़ी मछली मगरमच्छ कौन है जो इसके हाथ में नहीं आ रहा? पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस कदर 2 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं और आज एक कोई गुमनाम से वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त हमारे डीजी आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पार्लियामेंट में मौजूद थे और वो इस हुकूमत को सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इस पर हम जानना चाहेंगे असलम खान साहब की राय के सर, ये क्या हो रहा है आपके ख्याल से? देखें, जहाँ तक मैं इस मामले को देखता हूँ अली भाई, सिक्योरिटी मामलात जो हैं वो हमें पता है। असल में जिन मामलात के ऊपर बात हो रही है वो सभी समझते हैं, बच्चा कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में तो वो यही इसी बात को डिस्कस करने के लिए गए थे कि जी की अदालत की इस हुक्म से कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो बात बिल्कुल जाहिर है जी। अदालत चाहती है कि इलेक्शन हो और पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जी कि इलेक्शन बिल्कुल ना हो। तो जोर आजमाई दोनों तरफ से जारी है और इसको क्या कह सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि देखें, पीडीएम ये जो कुछ कर रही है ये ठीक नहीं कर रही, मुल्क के हक में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन टाइम के अंदर होनी चाहिए, कानून है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो इन्हें 90 दिन की चले, 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में ही करा दें, लेकिन इलेक्शन इन्हें कराने चाहिए। देखें, अगर कभी के किसी दो अफराद के दरमियान या किसी दो ग्रोहों के दरमियान अगर किसी बात पे कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो उसका वाहिद जो फार्म हमारे पास मौजूद है वो सुप्रीम कोर्ट ही है या कोर्ट ही है। तो अगर आप कोर्ट के फैसलों को ही चैलेंज करना शुरू कर देंगे, अगर आप कोर्ट को ही ना मानेंगे, तो फिर कैसे रियासत चलेगी सर? जी, तो इस पे एक ये भी अपडेट मैं करता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नर स्टेट बैंक को पाबंद कर दिया कि वो ये इलेक्शन के लिए जो 21 अरब रुपए चाहिए वो फराहम करे इलेक्शन कमीशन को। तो सर, आपके ख्याल से अब इलेक्शन हो जाएंगे 14 मई को या क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में? नहीं, वो तो अभी इलेक्शन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका अभी कोई उसके ऊपर ऑफिशियली बयान नहीं आया, वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन मुझे वो भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई 21 अरब पड़ा हुआ तो नहीं है जी कि वो उठा के दे देंगे जी ये लें और आप इलेक्शन करा दें। अब जैसा कि आप पाकिस्तानी माशियत से वाकिफ हैं कि मामलात बहुत ख़राब हैं, तो उनको 21 अरब रुपए देने के लिए ज़ाहिर है प्रिंट करने पड़ेंगे, और उसको प्रिंट करने के लिए आपको अपने काबीना से मंजूरी लेनी होती है। तो फिर बहरहाल बात तो फिर वही जाएगी ना, उसी काबीना के पास जाएगी। तो चीफ जस्टिस साहब देखें, ये सर मैं पहले भी कह जी चुका हूं कि देखें, ये इनको चाहिए कि टेबल के ऊपर बैठकर इन मामलात को डिस्कस करें, इनको सॉल्व करें। डील करने या डील दे दें भाई, कोई ये काम कर लेना। सर, आप चीफ जस्टिस से आप डिमांड करें कि वो डील दे दे या डील कर ले? देखिए, चीफ जस्टिस से मैं डिमांड तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी नाकस राय का इजहार जरूर कर सकता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब देखें, ये बच्चों वाले काम ना करें। वो अब क्या कर रहे हैं कि देखें कि अगर बड़ी मछली हाथ नहीं आ रही तो चलो छोटी ही सही। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है छोटी मछली है, और ये जो काबीना है, ये जो पीडीएम है या जो हुकूमत है, ये बड़ी मछली थी। तो इनके ऊपर उनका हाथ नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि किसी छोटी मछली के ऊपर कांटा फेंका जाए। सर, जिनको आप बड़ी मछली कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बैठे, अनसेंसर्ड चल रहा है हमारा ये प्रोग्राम। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, सर अगर इनसे 2 वोट निकल जाए वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर का, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। तो ये तो बैसाखियों पे खड़ी है। तो मेरे ख्याल से आप बात को थोड़ा खोल कर बयान कर दीजिए सुनने वालों के लिए भी कि अदालत के लिए बड़ी मछली या मगरमच्छ कौन है जो इनके हाथ में नहीं आ रहा? वो देखें जी, वो तो
اگر چلیں بولی بالی عوام ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ کھول کے ہی رکھا جائے، تو وہ تو ظاہر ہے جی آپ کی فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو بلکہ فوج ہی کہنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی اصل میں، یا جس کو اشرافیہ کہا جاتا تھا، وہ تو بڑی عظیم لفظ ہے سر، اور اس کے اوپر بہت بڑی بڑی اسلامی جو تھی، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، اشرافیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک منٹ دور رکھنا چاہتا ہوں، فوج کہہ لیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن جو آپ کے یہ جو افواج پاکستان کر رہی ہے نا سر، یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کل حکومت چینج ہو جاتی ہے، کوئی پی ڈی ایم کی جگہ پی ٹی آئی آ جاتی ہے، یا کوئی ای ٹی سی حکومت آ جاتی ہے، تو فوج ان سے کہے گی کہ ہمیں فنڈز دیں، تو حکومت کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، دفاع کے لیے ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہے، تو پھر اسی فوج کو اسی کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر کورٹ ان کے ساتھ کیا کرے گی، یہ سوچ لیں آپ۔ جی سر بالکل، اور ساتھ میں یہ بھی سر آپ کی رائے اس پہ لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی وہ کوئی وکیل صاحب ہیں، میں نے بھی ان کا پہلی بار نام سنا تھا، آپ نے بھی پہلی بار ہی سنا ہوگا، جنہوں نے یہ 8 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، تو سر اور اگر سر وکلا کی تو آپ، ان وکیلوں کی تو آپ نام ہی مت لیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے ان کے اندر ایسی تنظیمیں، انہوں نے ملک کا بیڑا گر کیا ہوا ہے، کبھی تو یہ سریعام آ کے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کبھی یہ کسی جج کو بانو سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ لانگ مارچ نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی، ججز کو دمکا رہے ہوتے ہیں، ججز سے کہتے ہیں، اچھا سسٹم دیکھ لیں آپ ان کا، اگر اس ملک میں کوئی جج کوئی سیدھا کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو اس کو سولو کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے بارز کونسلز کے اندر ایسی ایسی قانون بنائے ہوئے ہیں، جی آج اپنوں کو پی اے بھیج دیتے ہیں، اپنوں کو سیکٹری بھیج دیتے ہیں، اپنوں کو فلاں بھیج دیتے ہیں، جی آج وکیل صاحب جو ہیں وہ دوسرے کورٹ میں بزی ہیں، آج وکیل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، آج وکیل صاحب کے بچے کا برتھ ڈے ہے، تو وہ حاضر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ایون ہمارے ججز جو کہتے ہیں یار یہ جو کیس ہے یہ 10 سال سے چل رہا ہے، یہ بات بہت غلط ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ججز کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ججز بھی ہوں گے اس کے ذمہ دار، لیکن یہ وکلا حضرات اس سے زیادہ ہیں، ایک ہی کیس کے اوپر 20 30 40 تاریخیں لے لیتے ہیں، اور تاریخ کس بنا پر جی، آج وکیل صاحب کی آنکھ میں درد ہے، آج وکیل صاحب کے دانت میں درد ہے، ان کا پی اے حاضر ہو جاتا ہے، ان کے سیکٹری حاضر ہو جاتا ہے، وکیل صاحب نہیں آ جاتے جی آگے ٹائم دے دیں۔ اچھا وہ جو بندہ میری طرح، میں نے کچھ کیس بھگتے ہیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، وہ جو 100 مائلز کراس کر کے گیا تھا، 200 کلومیٹر کر کے عدالت میں گیا تھا، باہر دھوپ میں کھڑا تھا، اور پھر بلاوا جو وہ فلاں ابن فلاں حاضر ہو، جب فلاں ابن فلاں حاضر ہوا، آگے کیا نکلا جی، تاریخ، کس کی وجہ سے، ان وکلا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ان جی کی تو سر وہ بات ہی نہ کریں نا جی، ان کی تو بات ہی نہ کریں، میں کہتا ہوں کہ چیف آف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، بیڑا گر کر کے رکھا ہے مسلم ساری پاکستان کا۔ جی سر، اس بات پہ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے برِ صغیر پورے میں یہی معاملہ ہے، اسی لیے وہ سنی دیول کا ایک بہت مشہور بھی ہوا تھا ویڈیو کلپ بھی، وہ جس میں وہ کہتا تھا تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو ہماری عدالت میں ایسا ہی ہے کہ تاریخیں ملتی رہتی ہیں، اس میں سر قصوروار ججز کو بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہی وکیل ہی ہیں جو کل کو جا کے جج بن جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے پیٹی بھائیوں کو کچھ کہتی نہیں ہیں، تو اس دیکھیں لیے بھی نظام تھوڑا ہی پٹھا ہے نا جی، آپ کرتا کو ہوں میں۔ آپ کو شاید حیرانگی ہوگی کہ جس ملک کے اندر فی الحال میں مقیم ہوں، یہاں آپ بھی جج بن سکتے ہیں اور میں بھی جج بن سکتا ہوں، اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، اور کوئی اس کے لیے کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، کوئی آپ کو لا کی ڈگری نہیں چاہیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں چاہیے، ہاں کچھ ہیں جو کرمنل کیس ہیں، کچھ بڑے نوعیت کے کیس ہیں جن کے اوپر آپ کو اسپیشل کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لوکل میجسٹریٹ بننا چاہتے ہیں، لوکل قاضی کی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کی کچھ، تو اس کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ بس اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ فالو کریں گے، 3 4 سال کی پروسیس کے بعد وہ جو ہوگا وہ جج بن جائیں گے، لوکل میجسٹریٹ جج۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں ہمارے ملک میں تو جی ان کی 10 10 لاکھ 20 20 لاکھ تنخواہیں، اور یہاں فری میں کرتے ہیں لوگ، فری میں کرتے ہیں لوگ،
ٹھیک ہے. تو ایک عام آدمی, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, ایک عام آدمی جو ہے دیکھیں وہ بھی ان سمجھ بوجھ رکھتا ہے, اگر اس کا اسے ایک چھوٹا سا انٹرویو ضرور لیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عام آدمی کو عام آدمی کا احساس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس احساس کو سمجھتا ہے اور ان معاملات کو جلدی سے آگے لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ والا کام ہے, کوئی نہیں ادھر. چلیں صحیح ہو گیا. یہ تو خیر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں یہ سب خرابیاں ہمارے سسٹم کی ہیں, سارا سسٹم ہی ایسا ہی ہے, تو اس کے تمام اداروں میں کچھ نہ کچھ تو خیر چلتا رہتا ہے. تو ہم تھوڑا جلدی سے چلیں, میں چلنا چاہوں گا سر, یہ جو ریفرنس پیش اگر اب ہو چکا ہے, جو اگر اس پہ کاروائی کی جاتی ہے تو دکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اب چیف جسٹس کو آپ نے جب نومینیٹ کر دیا اس میں, تو اب کیا آپ کا جو سینئر ترین جج ہے فائز عیسیٰ صاحب, وہ بیٹھ کر چیف جسٹس کو اور یہ باقی کے 7 ججز جو ہیں, ان میں سے بھی 4 تو ایسے ججز ہیں جو آنے والے وقتوں کے چیف جسٹس ہیں, تو کیا وہ بندہ مطلب 5 چیف جسٹس جو بن سکتے ہیں لوگ 4 اور ایک جو موجود ہے 5 کو اڑا دے گا, یا ان 8 ججوں کو اڑا دے گا, یا کیا ہوگا اس پہ آگے؟ دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا جی, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنے جو ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کو کیسے کٹارے میں بٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ایسے ہو گیا جی کہ جیسے کوئی معمولی سا جو بینک کے باہر کو بیچارہ میرے جیسا فوجی کھڑا ہے, وہ اپنے چیف آرمی اسٹاف کو لیا جی آپ چلے آئیں کٹارے میں کھڑے ہو جائیں, تو یہ تو بالکل میں اس بات سے نہ تو ایگری کرتا ہوں, نہ یہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, تو اب پھر آگے 2 باتیں رہتی ہیں کہ حکومت یا تو پھر چیف جسٹس کو پریشرائز کر رہی ہے, ان پہ دبدبا بنانا چاہ رہی ہے, اس لیے انہوں نے یہ ریفرنس دے دیا, یا پھر وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اب چیف جسٹس غصے میں آ کر توہین عدالت لگا دے وزیر اعظم اور پوری کابینہ پہ, اور یہ مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں. آپ کے خیال سے یہ کون سا راستہ ہے, یہ چاہتے ہیں حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ دیکھیں وہ تو چاہتے ہیں جی کہ کسی طرح سے ان کی جان جو ہے نا وہ اس سے نکلے, ٹھیک ہے, وہ سیاسی شہید بن جائے تب بھی, یا مطلب کہ جیسے میں نے ایک دن پہلے کہا تھا ہماری کسی ایک ویلوگ میں کہ وہ ان کو کوئی ایک بیانیہ چاہیے ابھی, ٹھیک ہے. اگر جج ان کو اس کابینہ کو بارہ کرتا ہے تو بیانیہ مل جائے گا عوام میں کہ جی دیکھیں بڑی زیادتی ہوگی جی ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جج نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, ہمیں فارغ کر دیا, ایسا ہوا ویسا ہوا. اور دوسرا اس کی ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی طرح سے چاہ رہی ہے کہ دیکھیں 2-3 مہینے کے اندر ہمارے چیف آف جسٹس صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہونے کو ہے, ٹھیک ہے. جی تو وہ چاہ رہے میں ہیں ہو کہ جائیں. کسی طرح سے یہ 2-3 مہینے نکل جائیں, اور ان کے بعد جو آنے والا چیف جسٹس ہے اس کی کیا رائے وہ تو آپ خود جانتے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ جناب پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. جی, تو تھوڑی سی اب بات چل پڑی ہے سر, اس پہ بھی تھوڑی میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے, ادھر جگہ بدل کر بھی بیٹھتے رہے, کبھی آپ پتہ نہیں اپوزیشن بھی تو گورنمنٹ کی ہے, تو وہ کبھی ایک بینچز پہ تھے کبھی دوسرے پہ, پھر ادھر سیاسی تقریریں بھی ہوتی رہی پارلیمنٹ ہاؤس میں, وہ بھی ادھر ہی موجود تھے. تو اس پہ بھی تھوڑی میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا. دیکھیں وہ تو کھل کے کہتے ہیں نا جی, وہ تو کھل کے کہتے ہیں. ان کا ایک جب وہ ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں ادھر انگلینڈ میں آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور یہاں آ کے وہ ایک چھوٹا سا وہ ایک تھی, تو ادھر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے جی کہ ہمارے ملک کا جو انصاف کا جو نظام ہے وہ بالکل غلط ہے, کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر کو صرف اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس کے ایک اقامے پر, تو وہ تو کھل کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں جی, بہت پہلے سے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیں گے. جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بالکل اسی پارٹی کے. ٹھیک ہے سر, ابھی وقتی طور پر تو صحیح ہے, پر اگر دیکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹینیور تو 1 سال کا ہی ہے, تو پھر بات تو وہی رہتی ہے کہ یا تو پھر ان کے بعد جو آنے والے 4 چیف جسٹس ہیں جو ابھی اس 8 رکنی بینچ میں موجود تھے, جس بینچ کے خلاف ریفرنس لے آئی حکومت, تو ابھی پھر کیا ان کا یہی پروگرام ہے کہ تب وہ آنے والے 4 کو انہوں نے اڑا دینا ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں؟ دیکھیں ان کو یہ بات بالکل پتا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے, آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, 6 ماہ کے اندر ہوتا ہے, 1 سال کے بعد ہوتا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے چانسز بہت کم ہے, بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب کو نااہل نہ کیا گیا, جو کہ ابھی لگتا نہیں, کیونکہ چیف جسٹس بالکل ان کے حق میں, اگر ان کو
نااہل نہیں کیا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور اگر 5 سال کے لیے وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر ان ججز کا ٹائم تو بہت بعد میں آئے گا نا جی، 5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، تب تک شاید یہ سارے بھگت چکے ہوں گے۔ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پھر الیکشن آپ کے حساب میں اکتوبر میں ہو جائیں گے وفاق کے؟ جی یہ تو بہت بحث ہے، بہت لمبی بحث ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یقین کریں میں تو کیا کہ بہت بڑے بڑے بندے اس وقت اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، یہ دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہنا مشکل ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن جس طرح کے یہ معاملات چل رہے ہیں اب ان کی جو سنگینی آ گئی ہے ان معاملات میں، یا تو ایسا ہو جائے گا کہ الیکشن بہت 2-3 مہینے کے اندر اندر ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوتے تو پھر میرے خیال میں یہ بہت لمبا کام چلا جائے گا، پھر آپ الیکشن کو 1-2 سال بھول ہی جائیں۔ تو یہ 1-2 سال تک سر کون سا یہی حکومتی سیٹ اپ چلے گا یا نگران حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں میرے کیا خیال میں ہوگا؟ یہ فی الحال اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں جیسے ابھی چل رہے ہیں۔ تو کیا ایسے چل سکتے ہیں سر؟ ان کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، آپ کیا تو دیکھ دیکھیں رہے ہیں؟ میں ٹائم آپ کی دیکھیں سر وقت تو جی وقت تو گزار رہے ہیں نا جی، ان کو وہ اس بار فی الحال وہ اس بارے میں تو کوئی نہیں سوچ رہا نا کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس بارے میں تو کوئی سوچ نہیں رہا جی عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ جی سر، میرا آپ سے تو ان کا آخری سوال کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں کیا مستقبل حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کیا بننے والا ہے ہمارا؟ دیکھیں ابھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب جب ایسا ہوا ہے تو آپ کو شاید آپ اگر تاریخ پہ تھوڑی روشنی ڈالیں تو آپ پیچھے چلے جائیں 90s کے اندر، تو اس وقت بھی کچھ ایسی کی صورتحال تھی ہمارے ملک کی، ٹھیک ہے، تو تب بھی جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا یا جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو یہی ہے کہ اس وقت بھی اگر کسی نے سٹینڈ لیا تھا تو وہ آرمی چیف نہیں لیا تھا، اس وقت کی آرمی چیف نے، ٹھیک ہے، وہ کبھی نواز شریف کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، پھر صدر کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، پھر وہ جناب اپنا بینظیر صاحبہ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، پھر دوسرے دن ایسا ہو جاتا تھا نواز شریف کے پاس، صدر کے پاس، بینظیر کے پاس، نواز شریف کے پاس، یعنی ایک سے اٹھا دوسرے کے پاس، دوسرے سے اٹھا تیسرے کے پاس، اس وقت ایک تو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، موبائلز وغیرہ کی سروس اتنی عام نہیں تھی، اور سرکاری لائنز کا بھی مطلب آپ بہتر ہی جانتے ہیں، تو ان کو کافی ایفرٹ کرنی پڑی تھی، تو بالآخر انہوں نے تینوں کو بٹھایا، نواز شریف سے کہا جی کہ آپ اپنی 2.5 سال کی قربانی دیں، صدر سے کہا جی کہ آپ اپنی 2.5 مہینے کی قربانی دیں، اور بے نظیر سے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں، لیکن اس بات کو ممکن ہر حال میں ممکن بنائیں کہ کوئی بھی اہل یا نااہل نہ ہو، الیکشن ہو سب کے سامنے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو اس میں کافی حد تک ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی اس بات میں ذمہ دار ہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو جھکانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیونکہ وہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ منج منجا دی بہن ہوندی ہے جی، جی جی منج منجا دی بہن ہوندی ہے، تو یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ بھی باجوہ کی طرح ہی اڑے ہوئے ہیں جی کہ کسی طرح سے عمران خان کو جھکایا جائے، تو جب تک یہ سٹینڈ نہ لیں، اس مسئلے کو حل نہ کرنا چاہیں، میرے خیال سے اب تو یہ بات چیف آف جسٹس صاحب سے بھی کے اختیارات سے بھی باہر ہو رہی ہے، ان کے بس سے بھی باہر ہو رہی ہے، تو وہ یا تو وہ لگا لیں جی ایمرجنسی لگا دیں، ایئر مارشل لگا لیں، اور 3-6 مہینے کے اندر اندر وہ کر دیں جی کہ الیکشن کروا دیں، تو دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو ٹیبل کے اوپر بٹھا کے مذاکرات کروا دیں ان کے۔ سر، مذاکرات عمران خان تو بول چکا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پچھلے دنوں میں آپ نے بھی ان کے بیان پڑھے ہوں گے، تو جی پھر مذاکرات کے اگر کسی طرف سے نہیں ہو پا رہے وہ تو اسٹیبلش میڈیا جو مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں علی بھائی، اگر میرا اور آپ کا کسی کے اوپر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم مذاکرات کی طرف بڑھتے ہیں، تو مذاکرات کی کچھ شرائط و ضوابط بھی تو ہوں گی نا، تو جب مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کے اور میرے جو ہیں وہ
آپ کی اور میرے درمیان کوئی ڈائلاگ ممکن ہے، لیکن میں یہ شرائط رکھوں گا تو آپ نہیں مانیں گے، تو پھر مجھے مذاکرات کا پھر کیا فائدہ؟ یا تو پہلے ان سے منوائے جائیں کہ جی یہ پوائنٹ ہے ہمارے، یہ آپ مان جائیں، ڈیل یا ڈیل دے دیں جیسے میں بات کرتا ہوں، تو پھر مذاکرات ہوں گے، بات بھی چل سکتی ہے۔ لیکن آپ ایسے ہی کہہ دیجیے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور ڈیل یا ڈیل دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر کیا مذاکرات ہوں گے اور کیا چلے گا؟ سر اب حقیقت بات تو یہی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری آرمی جب کسی سے مذاکرات کرتی ہے، مشرف صاحب کے دور میں بھی نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اسے سعودی عرب بھیج دیا۔ ابھی دوسرے ٹینیور میں 18 میں بھی جب نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اسے لندن بھیج دیا۔ تو ہماری آرمی کے مذاکرات تو بس اتنے ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کو منظور نہیں ہے وہ یا تو جیل میں رہ جائے، زندہ رہ لے، جیل میں رہ لے گا، یا پھر وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ تو عمران خان ان دونوں میں دیکھیں، سے کوئی کیوں کرے گا سر؟ آپ مت بھولیں کہ خان صاحب کہا کرتے ہیں جی کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، جی کہا کرتے تھے نا۔ جی بالکل تو اب تبدیلی آ گئی ہے سر، اب ان کے یہ دو مطالبات کو نہیں مانا جائے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ جی، تو بس یہی ہے نا سر، جب یہ دونوں معاملات کو نہیں مان رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے عمران خان کی جگہ پہ کوئی بھی ہوگا تو وہ کیوں مانے گا، اور فوج تو کبھی بھی تیار نہیں ہوگی الیکشنز کے لیے۔ تو مجھے تو حالات بہت سنگینی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت IMF کے ساتھ جو اتنے ہمارے معاملات بھی لٹکے رہتے ہیں وہ بھی اسی لیے کیونکہ ان کو بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ 1 سال بعد پاکستان میں کون سی حکومت ہوگی، کوئی کس کے ساتھ بات کرے گا۔ ہماری معیشت کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے، تو جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں موجود ہوگی تو یہ سب کیسے ہو پائے گا؟ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، وہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی بھی بندہ اسے ڈینائی نہیں کر سکتا سر۔ دیکھیں، حکومت کسی کی ایک کی ہونا بہت ضروری ہے، یہ جو موجودہ یہ جو سسٹم ہے یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی ان کے پاس کوئی حکومت اس طرح کی نہیں ہے۔ PDM اس کو کہا جا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پتہ نہیں نون لیگ بھی شامل ہے، اور پتہ نہیں کون کون شامل ہے۔ وزارتیں دی ہوئی ہیں اپنی اپنی مرضی کی، 2-4 مولانا کو دے دی ان کی فیورٹ، 2-4 جناب MQM کو دے دی، دو اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں، اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی حکومت تو کوئی نہیں ہے یہ جو اس وقت ہے۔ پراپر حکومت چاہیے، پیپلز پارٹی کی ہو تب بھی، PTI کی ہو تب بھی، PML نون کی ہو تب بھی، حل مسئلے کا یہی ہے۔ لیکن پرابلم یہاں یہ آ رہا ہے کہ PDM کو سیف پاتھ چاہیے۔ سیف پاتھ کیسے ملے گا؟ سیف پاتھ ان کو ایسے ملے گا کہ یا تو خان صاحب وعدے کر لیں جی کہ جو ان کو NRO دے دیں، اور اگر NRO نہیں دیتے ٹھیک ہے تو پھر ان کو گارنٹی دے دی جی کہ اے واری ساڈی تے اگلی تہاڈی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال کے جمہوریت کر لیں ان کے ساتھ؟ ہاں، جیسے میں وہ ڈیل اور ڈیل میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہی کچھ ہے نا جی اس میں۔ تو ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، جس دن ان کے مطالبات پورے ہو گئے معاملہ ختم ہو جائے گا۔